बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा हंगामा खेज दिन था पाकिस्तानी सियासत में, खास तौर पे पिछले 2 घंटों में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में सिराजुल साहब से बात करने के लिए। वो क्या क्यों गए थे वो एक और दिलचस्प कहानी है, लेकिन वापसी में हुई मीडिया से बातचीत, बिलावल साहब तो बोले और बहुत कुछ बोल गए। इब्तिदान तो उन्होंने लॉन्ग मार्च पे गुफ्तगू की और उन्होंने अपने कैलकुलेटेड अल्फाज में इस बात पर इजहार खफगी किया कि लॉन्ग मार्च को कैंसिल या पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था। लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से मशरूत करने की ज़रूरत ही क्या थी? इस्तीफ़ों का मामला अलग था, लॉन्ग मार्च का अलग है। अब आप देखिए कि इख्तलाफात तो हैं और ये खुल के सामने आते जा रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा खुलकर सामने आते जा रहे हैं। अब बिलावल साहब ने सबसे पहले आप ये देखिए, अब से कुछ देर पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से सरेआम गुफ्तगू करते हुए क्या फरमाया, दिखाइएगा। लॉन्ग मार्च डिले नहीं होना चाहिए था। जब आपने कौम के सामने ये ऐलान किया था कि 26 को एक मार्च होना था, मेरा अपना जमात का काफ़ी तैयारी था, इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि किसका आइडिया था लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी सरेआम ये कह रहे हैं कि मैं ये पूछूंगा कि ये आइडिया किसका था कि लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी कर दे। एक मामला इख्तिलाफ का जो कि सरेआम आ गया। दूसरी बात, आप जानते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक ट्वीट की थी जिसका मफहूम ये था कि भाई सबसे ज़्यादा परेशान सेलेक्टर को होना चाहिए, नहीं इमरान खान को परेशान होना चाहिए। वो इसलिए कि एक नया मुतबादिल तैयार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। मरियम साहबा से पूछा भी गया था इस हवाले से कि आप किसकी बात कर रही थी, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया था, जरा पहले आप वो देखिए कि मरियम का। मैडम, आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। इशारा करना था, कर दिया। और जाहिर सी बात है कि इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। अभी कमर जमान कहरा साहब कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई हमें मालूम है कि इशारा हमारी तरफ था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आज यही सवाल हो गया। एक तो उन्होंने बहुत अहम बात की, बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि मैं यानी जमात का सरबरा हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर के बयान का जवाब देना होगा तो वो मेरा नायब सदर बयान देगा। हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई मेरा लेवल नहीं कि मैं उसकी बात करूँ, ये मेरी इस बात का जवाब तो ये देगा क्योंकि मेरा लेवल नहीं है। तो बिलावल साहब से जब मरियम साहबा के हवाले से सवाल हुआ तो यही बिलावल साहब मरियम साहबा जो अब से कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल एक भाई बहन वाला मामला सारा कुछ चल रहा था, उन्होंने कहा कि अगर मुझे नायब सदर के बयान का जवाब देना होगा तो मैं नहीं दूंगा, वो मेरा नायब सदर बयान देगा। और फिर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान साहब को सबसे पहले सेलेक्टर कहने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने, सेलेक्टेड कहने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज शरीफ खानदान को सेलेक्टेड कह दिया। क्या कहा जरा देखिए। मरियम बीबी कहती हैं कि सेलेक्टर एक नया घोड़ा सेलेक्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं हम सेलेक्ट नहीं होते, लाहौर का एक सियासी खानदान है वो हमेशा सेलेक्ट होता है। क्या हो रहा है ये? और ही बहुत सारी बातें हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर कौन होगा, इस पर फड्डा पड़ गया है, इस पर प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। NA 249 कराची का इलेक्शन है, कैंडिडेट मुश्तरका होगा या आपस में एक दूसरे लड़ेंगे, फड्डा पड़ गया। ये सब हो क्या रहा है हम बात करते हैं। मेहमान गिरामी में तशरीफ फरमा है मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफ कोर्स, पाकिस्तान मुस्लिम नून के ऑफ कोर्स MPA भी हैं पंजाब असेंबली से और वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर। मलिका बुखारी साहिबा ऑफ कोर्स MNA है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और यूँ भी रेलिवेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हो रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब ना होने दिया जाए, जिसकी वजह वो वीडियो है, ये पटिशनर में से एक है, उसकी आज समाअत दी हुई थी। और बहुत जल्द में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब भी, जो कि डिप्टी स्पीकर रहे हैं नेशनल असेंबली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमें नज़र भी आ रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब से अभी बात हो सकती है क्या? मैं मलिक साहब से आगाज़ कर लूँ मैं अभी? ठीक है, आप कर लें। मलिक साहब, ये क्या हो रहा है? ये मरियम बीबी का ट्वीट कि भाई एक नया घोड़ा तैयार हो रहा है। अब बिलावल साहब ने तो रख रखाव के बगैर ही, एक तो उन्होंने कहा कि नायब सदर की बातों का जवाब नायब सदर देगा, मैं नहीं दूंगा, और दूसरा कहा भाई हम सेलेक्टेड नहीं है, लाहौर का एक खानदान है जो सेलेक्ट होता है। बिलावल खान साहब को सेलेक्टेड का लक़ब देने वाले बिलावल भुट्टो ने आज शरीफ खानदान को भी सेलेक्टेड का लक़ब दे दिया। कुछ और रह जाता है पीछे इस तबसरे में कि PDM में इख्तिलाफ उरूज पर पहुंच गए या नहीं? जी वसीम, आपकी बहुत मेहरबानी। देखिए ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बयानात जो हैं ये लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं और इसके साथ ये तासुर भी और गहरा होता जा रहा है कि इख्तलाफात जो हैं वो
कोई एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं जहाँ पे मुनासिब होता कि जो ना हो रहे होते, लेकिन बहरहाल क्योंकि अब ये सूरत ऐसी पैदा हो गई है तो इस पे अब कोई डिनाइल तो नहीं है, ये आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। और इसकी फिर एक इंटरप्रिटेशन मलिक साहब ये भी है ना कि अब ये अपोजिशन क्या हुकूमत गिराएगी, जो कि एक कह रहा है कि भाई तुम नए घोड़े हो एस्टेब्लिशमेंट का, एक कह रहा है भाई तुम हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के सेलेक्टेड रहे हो, एक कह रहा है अपोजिशन लीडर हमारा होगा, एक कह रहा है नहीं हमारा होगा। तो भाई ये तो आपस के मसले सॉर्ट आउट कर लें, ये क्या हुकूमत गिराएंगे? ये तो फिर एक तासुर बनना बड़ा फितरी है ना फिर इस बुनियाद पे। अच्छा, वेरी कैंडिडली एंड क्वाइट फ्रैंकली इस पे मतलब कोई बात लगी लिपटी रखे बगैर, ठीक है, अब मेरे जैसा एक कारकुन इस तहरीक की जहत और तरह से देख रहा है। हमारा ये ख्याल है कि ये एक मूवमेंट है जो कि मूवमेंट ऑफ ओप्रेस्ड अगेंस्ट ओप्रेसर, हम तो इसको ऐसे कंस्ट्रू कर रहे थे, ठीक है, हम तो इस तरह कंस्ट्रू कर रहे थे कि ये मूवमेंट जो इस्टेब्लिश करेगी कि अब प्रोसिक्यूशन के नाम पे पॉलिटिकल वर्कर्स की परसिक्यूशंस हो रही हैं। हाँ, ये मूवमेंट अपने रोल को डिफाइन करेगी। ये मूवमेंट प्रॉब्ली एक अपने आप को मैच करवाती है क्या 1960s की सिविल अपराइजिंग की और डेमोक्रेटिक राइट्स की मूवमेंट के साथ, सही है, या MRD को मैच करती है, या ARD जैसी बनती है। निजाम बदलने की है ना मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ है, तो उसके लिए मुखालिफ फरीक जब ताकतवर होगा तो गिरा पाएगा ना निजाम को, या तब्दील कर पाएगा। देखिए वसीम, गवर्नमेंट ऑफ द डे एक इसका एक बड़ा सेकेंडरी पॉइंट है। इस मूवमेंट की असल मकासद तो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है, सैंक्टिटी ऑफ वोट की बात थी, आइन की बालादस्ती की बात थी, तो इस मूवमेंट के मकासद और है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान कहीं पर कोई बातचीत ऐसी हुई है तो उसको ऑब्वियसली इट कुड बी टॉक्ड आउट, इस पे बातचीत हो सकेगी। एक बाहर कैफ मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत की अपनी जो बड़ी फ्रेजिलिटीज हैं, बड़ी एक इसकी अपनी फ्रेजाइल पोजीशन है, बहुत खुश है। लेकिन हुकूमत मलिक साहब पीडीएम की मैं आता हूँ आपके दोबारा नहीं, और जब से आप बात कर रहे हैं ना मलिका बुखारी साहबा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट आप लोगों ने फराहम की है, जवाब फराहम किया आप लोगों ने, कि परवेज खटक साहब का बयान अभी 4-5 दिन पहले का है, जब वो धड़ल्ले से 1 हफ्ते पहले का, जब उन्होंने कहा था ये एक दूसरे को मारेंगे, ये एक दूसरे को गालियां देंगे और हम देखेंगे और हम एंजॉय करेंगे। आप लोग सुना रहे हैं एक दूसरे को, वो देख रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। तो मलिका बुखारी साहब, आप गवर्नमेंट सुकून में है कि भाई ये तो आपस में ही तमाशा शुरू हो गया और सरेआम शुरू हो गया? जी थैंक यू बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, पहली बात तो ये कि आपने बहुत ही मासूमाना तरीके से पाकिस्तान की आवाम के सामने सवाल रखे, लेकिन आवाम की बहुत गहरी नज़र है सियासत पे, और आवाम बहुत ही अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इनका जो सारा PDM का इत्तेहाद था उसको समझ रहे थे। अब हम ये नहीं कहना चाहते कि वी टोल्ड यू सो वाला मोमेंट पाकिस्तान की सियासत में आ गया है, लेकिन यही सच है। और सच क्या है, हमने क्या कहा था और आप भी जानते हैं कि इनका जो इत्तेहाद है गैर फितरी है, इसमें कोई नजरियाती यकसुई नहीं है, कभी भी नहीं थी, और जो इनके इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। अच्छा, what you told was, इसमें एक नुक्ता है, आप लोग हमें बताते थे कि ये सारे एक ही हैं, ये सब चोर हैं, इकट्ठे हुए में सारे डाकू एक हो गए, इकट्ठे, अगर ये सारे चोर अपने मकासद के लिए एक होते तो आज लड़ क्यों रहे होते आपस में? नहीं देखिए बदामी साहब, हम कह रहे थे कि इनका इत्तेहाद गैर फितरी है, ये इक्तदार की जंग है, ये एहतसाब की जंग है, और ये बहुत लंबा अरसा नहीं चल सकेगी, बिकॉज यही वो लोग थे जो आज एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि लाहौर के अंदर एक ऐसा खानदान है जिसको सिलेक्टर्स की पजीराई मिली, दूसरी तरफ वो नायब सदर की से तज़हीक आमेज रवैये से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सिलेक्टर्स कह रहे हैं। ये लोग पहले भी ये कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, यही नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ थे, और एक इसी तरह के मुकालमे की बौछार थी। अवाम ने पहले भी ये देखा है। तो ये जो पुरानी तारीख थी उसको बच्चे दोहरा रहे हैं, बच्चे इसको परवान चढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच में सिर्फ बात एक है कि इनके इख्तलाफात खुल के सामने आएंगे, और आवाम को जो ये आवाम की मूवमेंट कहकर गुमराह कर रहे थे वो अब ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। जंग इक़्तिदार और एहतसाब की थी, बात नहीं बनी और आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई, तो हम तो आराम से देखेंगे
کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہم نے تو پریڈکٹ کیا تھا اور اب ہمارا یہ مومنٹ ہے جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ دیکھیں کہ اقتدار کی جنگ دونوں آپس میں کیسے لڑتے ہیں اور آگے جو انہوں نے موومنٹ چلانی تھی وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گی. اچھا تو دیکھیں کنڈی صاحب، یعنی آپ لوگ یہ نعرہ لے کے نکلے تھے کہ تاج اچھالے جائیں گے، تخت گرائے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے، اور اب یہ حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ ملکہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ لڑیں گے اور ہم دیکھیں گے، اور آپ لڑ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں. ذرا مجھے پہلے یہ تو بتائیں، ابھی بھی آپ بلاول صاحب سے غالباً مطلب ملاقات کر کے جو میٹنگ جس سے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا لاہور کا ایک خاندان ہے جو ہمیشہ سلیکٹ ہوتا ہے. یہ کس خاندان کی بات ہو رہی ہے فیصل بھائی؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بادامی صاحب، آپ نے بات کی ابھی اور آپ نے کلپ چلایا مریم نواز صاحبہ کا بھی، اور اس پہ کویشچن کیا کہ آپ نے سلیکٹ کس کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی شاطن دیکھیں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا ایک اتحاد ہے 10 جماعتوں کا، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور اکٹھے بھی ہوتے ہیں، ایشوز بھی ہوتے ہیں، نان ایشوز بھی ہوتے ہیں. ملکہ صاحب آج بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، بہت زیادہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور وجہ آپ ہیں ان کی خوشی. یہ جو ایم کے، چلو ہماری وجہ سے کوئی انسان خوش ہو جائے اچھی بات نہیں ہے، کیوں ہر وقت رلائیں ان کو ہم لوگ؟ تو یار لیکن دوسرا انسان ناراض بھی تو ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے. پوری کی پوری پارٹی، اپوزیشن پارٹیاں ناراض ہو رہی ہیں آپ سے، گورنمنٹ کی پارٹی خوش ہو رہی ہے. یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اپنے اتحادی ناراض ہو رہے ہیں، حکومت والے خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ ساتھ ہی ہمارے ناراض نہیں ہوں گے. ہم تھوڑا بہت ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جیسے یہ ایم کے متعلق کہتے تھے، شیخ رشید کے متعلق کہتے تھے، چودھروں کے متعلق کہتے تھے، اور کس طرح پھر انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان چپڑاسیوں کو وزیر داخلہ بنا دیا. یار آپ ان کی اچھی باتیں فالو کریں. بعد انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، رانجھا رانجھا کہتے ہیں، میں آپ پہ رانجھا ہو گیا. آپ ان کو یوٹرن کا تانا دیتے تھے، خود یوٹرن لے رہے ہیں آپ، اور اب اس کے حوالے دے رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی یہ کہا، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. وہ اقتدار کی باتیں کہتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم نے کم از کم یہ نہیں کیا کہ ایسے لوگوں جن کے متعلق ہم نے کہا دیکھیں ہم ابھی بھی ہم چاہتے ہیں، دیکھیں ہم نے آج بھی چیئرمین بلاول صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کہا کہ ہم 26 مارچ کے لانگ مارچ کے لیے بالکل تیار تھے. اچانک جو ہے اس میں بات کی گئی کہ لانگ مارچ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک استعفے نہ ہو. حالانکہ دیکھیں ہم نے ایک سٹیپ وائز ایک چیز کی رکھی تھی پی ڈی ایم کے اپنے دوستوں کے سامنے کہ ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے اور آخر میں جو ہے ہمیں جو ہے استعفے کا آپشن استعمال کرنا چاہیے. لیکن وہ جو آخری آپشن تھا اچانک میٹنگ میں جو ہے وہ 3-4 سٹیپ فارورڈ آ گیا. تو ہم نے کہا یہ دیکھیں آپ نے بات پہلے یہ کی تھی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اس کے بعد اور آپشنز ہیں. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کی بات کی تھی ان ہاؤس اور آؤٹ سائڈ دی ہاؤس. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک فیڈرل میں کامیاب کر سکتے ہیں. یوسف رضا گیلانی کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ عدم اعتماد ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں اگر اخلاقیات کی، اگر آپ پیپلز پارٹی کانفیڈنٹ ہے کہ آج بھی اگر نون لیگ مان جائے تو عدم اعتماد ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف. ہمارے پی ڈی ایم کے دوست مان جائیں، پیپلز پارٹی کو ٹاسک دیں، ہم عدم اعتماد کر کے دکھاتے ہیں. اچھا ملک صاحب اور کیا چاہیے؟ ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ کریں اعتماد، ٹاسک دیں ہم کر دیں گے. تو پھر مسئلہ کیا ہے اس میں؟ کرنے دیں ان کو. نہیں دیکھیں بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو نقطے ہوتے ہیں جن پر اعتراض اٹھتے ہیں وہ نقطے کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے کہیں کنورج بھی کر جاتے ہیں. یہ پولیٹکس ہے، اس میں کوئی ایک بڑی ایک سٹیٹک جامد پوزیشن تھوڑی ہوتی ہے، چلتی چیز کا نام ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ایک بڑی تاریخ ہے مخاصمت کی، اور یہ جب ایک کسی بڑے لارجر ایجنڈے پہ وسیم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پولیٹیکل فورسز اپنے ذاتی مسئلے سے اوپر اٹھ کے کسی نقطے پہ کنورج کریں گی. نہیں بڑا میرا سوال بڑا اسپیسیفک ہے. اگر ایک پارٹی ہے جو کہ اوپنلی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے گیلانی صاحب کے الیکشن میں پروو کیا ہے، ہم دوبارہ پروو کریں گے، ہمیں ٹاسک دیں، عدم اعتماد کر کے دکھائیں گے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ واٹ از رانگ ان اٹ؟ یہ دیکھیں اس میں جو مسلم لیگ کے اندر ایک خیال بڑا غالب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ ایک جو آپ نے گیلانی صاحب کے الیکشن میں آپ نے کامیابی حاصل کی، نمبرز کی بنیاد پہ کی، درست ہے، وہی کامیابی آپ کی سینٹ میں ناکامی کی صورت اختیار کر گئی. اور اس میں اب جو زیادہ مؤثر طریقہ ہوگا مسلم لیگ میں یہ سوچ تھی کہ ہم اگر ریزگنیشنز دینے کے بعد لانگ مارچ پہ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس حکومت کے خاتمے کے لیے بڑی ایک مؤثر کاوش کی جائے. سر ریزگنیشن کا آپشن تو ختم نہیں ہو جائے گا نا عدم اعتماد کی پریکٹس ہے. تو اگر کوئی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک آپشن ہے بڑا ایکسٹریم، ہم عام زندگی میں بھی یہ کرتے ہیں نا، کوئی بھی انتہائی قدم سے پہلے سارے آپشن ایکسرسائز کر لیتے ہیں، تو ایک دفعہ عدم اعتماد کا آپشن ایکسرسائز کر لیا جائے، اگر وہ ناکام ہوا
تو پھر آپ پیپلز پارٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے کہا تھا ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا, ناکام ہو گیا نا, آؤ اب ایٹم بم چلاتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں تو وسیم ایم اے ویری آپٹیمسٹ اپروچ کا آدمی ہوں. میں تو ابھی بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی غالباً شاید میں تھوڑا سا مس فٹ بھی ہوں اپنی سوچ کے ساتھ, لیکن بہرحال دس از واٹ آئی تھنک. واٹ از دیٹ؟ کہ پیپلز پارٹی اپنی سی کی میٹنگ کا کہہ کے گئی ہے, تو دیکھتے ہیں اس کے ان کے جواب آنے تک کوئی بات کرنا. آپ کو واقعی امید ہے کہ پیپلز پارٹی استعفوں گے؟ یعنی ملک صاحب دیکھیں نا, کچھ تو ڈاٹس بھی کنیکٹ کریں نا. یعنی پیپلز پارٹی کی سی کا بلائی انہوں نے 4 اپریل, آپ لوگوں کو اتنی جلدی پڑی ہوئی, وہ 4 اپریل کو تو ویسی سی ہوتی ہے فیصل بھائی. دیکھیں وسیم, میں کیونکہ وہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا دن ہے, ان کے ایکشنز بتا رہے ہیں ان کا کوئی موڈ نہیں ہے استعفوں کا. آپ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں. بٹ اسٹل مائی آپٹیمزم کاؤنٹس. میں تو بات کرتا رہوں گا کہ پی ڈی ایم آگے چلے اور وہ ایک بڑے نقطے کی طرف چلے. فیصل بھائی کوئی امید ہے؟ پھر میں آگے اگلے نقطے کی طرف آتا ہوں آج کے شو کے, کہ کوئی امید ہے کہ سی کے ذریعے آپ کچھ ایسا کریں جس کے نتیجے میں ملکہ صاحبہ کی مسکراہٹ کم اور ملک احمد خان صاحب کی مسکراہٹ زیادہ ہو جائے؟ ابھی تو الٹا کام چل رہا ہے نا. بدامی صاحب, اب ہم نے ایک کو خوش رکھنا ہے نا, دونوں کو ہم اکٹھے خوش نہیں رکھ سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یار آپ کی ترجیحات, اور ویسے بھی جی جی ویسے بھی وسیم, ہماری ترجیحات پی ڈی ایم کے ساتھ. جی جی کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ ٹو بی آنیسٹ, ہماری بہن ملیکہ مسکراتی رہیں تو زیادہ اچھا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یار لیکن اس کے ریزنز یہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور کانفلکٹ نا ملک صاحب. آپ لوگ لڑ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. یو کین گیو. نہیں ہمارا کانفلکٹ دیکھیں یہ بدامی صاحب, اٹ کوڈ بی. جی جی چلے فیصل بھائی, سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی ایک کو خوش رکھنا ہے. ویسے آپ نے کہا نا ہمیں کسی ایک کو خوش رکھنا ہے, وہ ایک لوگ کوئی اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک کو خوش رکھنا ہے. وہ ایک سمجھ رہے ہیں نا فیصل بھائی, ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ذرا بڑے معصومانہ طریقے سے اگر بتا دیں کس کو خوش کرنا ہے. اچھا میں سمجھا, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. لوگ سمجھ رہے ہیں ہم ان کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, نہیں سمجھ آئیے یا مزید میں فیصل بھائی کھولوں اپنے سوال کو؟ جی تھوڑی بہت آ گئی ہے, لیکن خیر. اچھا 4 اپریل کو ہماری سی کی میٹنگ ہے, اور ہماری خواہش ہوگی اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم پی ڈی اے کے اپنے دوستوں کو خوش رکھیں. ہم پی ڈی ایم میں رہیں, پی ڈی ایم کے جو ہم جو ابھی تک جو ہم نے سفر طے کیا اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہم نے جو باتیں کی, ٹھیک ہے, ہم نے پروف کیا. اگر ہم نے بات کی ضمنی الیکشنز کی, ہم نے پروف کیا کہ میجورٹی ضمنی الیکشنز اپوزیشن جیتی. ہم نے اگر سینٹ کا الیکشن دیکھا تو آپ دیکھیں فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری تقریباً میرے خیال میں فیڈرل میں حکومت کو شکست ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر چیئرمین سینٹ کے جو ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے ووٹوں پہ دن دہاڑے 21 کروڑ عوام کے سامنے ڈاکہ ڈالا گیا. آج ہم نے پیٹیشن جمع کرا دی ہے. ہم پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی یوسف رضا گیلانی کے حق میں فیصلہ ہوگا. یہ پی ڈی ایم کی جیت ہوگی. یوسف رضا گیلانی کی جو ہے وہ چیئرمین شپ جو ہوگی وہ پی ڈی ایم کی جیت ہوگی, پیپلز پارٹی کی نہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں پی ڈی ایم کی جیت ہوگی, کیونکہ پی ڈی ایم کے دوستوں نے ہمیں ووٹ کیا سینٹر بننے میں بھی اور چیئرمین سینٹ میں بھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے یہ جیت بھی ہماری ہوگی. اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو کنونس کرنا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں, اگر آپ ہمیں کنونس کر سکیں ہم آپ کو فالو کریں گے, اگر ہم کنونس کر سکیں تو ہم آپ کو فالو کریں گے. تو ملکہ صاحبہ یہ جو اتنا اعتماد ہے کنڈی صاحب کے لہجے میں کہ بھائی ہمیں ایک دفعہ یہ ٹاسک دے کے تو دیکھیں, حکومت نہ اڑا دیں تو کہنا, تو یہ آپ کو خوفزدہ کرتا ہے یہ تاثر آپ کی گورنمنٹ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹاسک دیں ہم اڑا دیں گے, گورنمنٹ عدم اعتماد لے آئیں گے؟ دیکھیے بدامی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ کنڈی صاحب کو احترام کرتے ہیں, لیکن جس جیت کی فخریہ پیشکش پاکستان کی عوام کے سامنے آپ کے بڑے پروگرام کے توسل سے کر رہے ہیں, میں ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وہ جیت انہوں نے حاصل کیسے کی. اسی جیت کے خلاف ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پٹیشن دائر کی, اور پٹیشن کیا ہے کہ پاکستان کے اندر علی حیدر گیلانی سابق نائب وزیر اعظم کے بیٹے نے پاکستان کی عوام کا اعتماد اور ووٹ چوری کیا. اور کیسے چوری کیا؟ پاکستان کے آئین و قانون کی دھجیاں اڑا کر, ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھا کر, ممبران پارلیمنٹ کے ووٹ کو خرید کر, ان کے ضمیر کے اوپر بولی لگا کر. تو یہ کوئی بہت فخر والی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی اور آپ نے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر بولی لگائی, اس کی ویڈیوز پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں, اور پھر آپ نے اپنے ہی کینڈیڈیٹ کو سینیٹر بنا دیا. تو فخر کی بات نہیں ہے. آئی تھنک یہ افسوسناک بات ہے کہ عوامی نمائندے یا عوامی منصب چاہنے والے
اس کو ایک فخریہ پیشکش کے طور پہ پیش کریں. ہم بالکل ان کی کسی بھی دعوے سے نہیں ڈرتے. وزیر اعظم عمران خان نے ہاؤس کا مینڈیٹ دوبارہ سے لیا, ایک دن بعد ہی لے لیا, عوام کا اعتماد لے لیا. آپ جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے, لیکن آپ آئین کو توڑ کر, پاکستان کے قانون کو توڑ کر, اس قسم کی لا قانونیت پھیلا کر, ایوان کو آلودہ کر کر یہ عمل آگے بڑھا سکیں گے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات آپ نے کی ان دونوں کی پی ڈی ایم اور کے جو دونوں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دیکھیں ان کے اندر کیا ایشو اب آ گیا ہے. ان کی ترجیحات کے اندر اختلاف ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کبھی بھی پاکستان کے ایوان سے یا سندھ حکومت کی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دے گی. دوسری طرف مریم نواز شریف اور فضل الرحمان ہے جو سیاست سے ہی باہر ہیں, اور اس کی سربراہی نواز شریف لندن سے بیٹھ کر رہے ہیں, ایبسکونڈر ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کر سربراہی کریں. تو ترجیحات میں اختلاف ہے. سیاست سے باہر لوگ سیاست کے اندر رہنے والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کو چھوڑ دو, تو اقتدار تو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ساری جنگ ہی اقتدار کی ہے. تو ان کی ترجیحات میں اختلاف آ گیا ہے, اور جب نظریہ ساتھ نہ ہو تو تحریک آگے نہیں بڑھتی. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اب میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ایک دو اور باتیں بھی کرنی ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا, اس پر بھی پرابلم ہو رہا ہے. اس میں باقاعدہ بیان بازی ہو رہی ہے. اور پھر مریم بی بی کو بلایا 26 تاریخ کو نیب نے. تھوڑی دیر پہلے نیب کا پریس ریلیز آیا, انہوں نے رینجر سے گزارش کی کہ بھائی جان آپ آئیں. 26 مارچ کو مریم بی بی کو بلایا ہم نے, اور مریم بی بی نے اس میں جواب بھی دیا ہے کہ ڈرتے ہیں نیب والے ایک نہتی لڑکی سے. نیب والوں تمہارا حساب کتاب باقی ہے ابھی, اور اس طرح کی اور بہت ساری بات ہے. تو یہ کیا معاملہ سے بات کرتے ہیں. اب سینٹ میں نیا اپوزیشن لیڈر کس کا ہوگا, یہ ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے. آپ پہلے دیکھیے کہ نون لیگ کے ٹاپ سے لے کے لوور لیڈرشپ, یعنی کہ جو پہلے درجے کی قیادت اور اعلیٰ ترین کی قیادت, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فارمولہ طے ہوا تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی مولانا صاحب کا ہوگا, اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا. کیا کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے, احسن اقبال نے, مریم نواز شریف صاحبہ نے, دکھائیے ذرا. سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سب جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑے گی, جے یو آئی کو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ دی جائے گی, اور پی ایم ایل این کے پاس لیڈر آف اپوزیشن کا آفس ہوگا. پی ڈی ایم کی میٹنگ جو ہے اس میں یہ طے ہوا تھا کہ چیئرمین کی سلاٹ کے لیے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ دی گئی تھی, اور یہ باقاعدہ طے ہوا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا. متفقہ فیصلہ تھا, تمام جماعتوں کی بھرپور نمائندگی کے ساتھ ہوا تھا. لیڈر آف دی اپوزیشن ٹھیک ہے, وہ شاید چل نہیں پایا, لیکن پیپلز پارٹی نے کیا کہا, قمر زمان قاہرہ صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے کیا کہا, ذرا دکھائیے گا. اگر اصول یہ ہے کہ نون لیگ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے, تو نون لیگ کے شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. جب نون لیگ کی سب سے بڑی پارٹی تھی سینٹ میں, راجہ ظفر الحق صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. تو وہی اصول یہاں پر بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ آف پاکستان میں, تو پہلا حق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کا ہونا چاہیے, نہ کہ کسی اور سیاسی جماعت کا. گیلانی صاحب چونکہ یہ سارے کنٹیسٹ میں بڑی سینئر پوزیشن والے بندے رہے ہیں اور ان کا سینئر موسٹ بندے ہیں, تو جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, ہم یہ تجویز دے رہے ہیں اس وقت تک یہ کیا جائے کہ گیلانی صاحب کو ایز لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن تسلیم کیا جائے. کیس فائل ہو جاتا ہے تو جلدی اس کا فیصلہ ہونے کی توقع ہے. وہ اگر چیئرمین جو کہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ یقیناً بحال ہو جائیں گے, وہ اگر چیئرمین ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سیٹ خالی ہوگی, پھر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے. اب کنڈی صاحب آج آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, یار کل طے نہیں ہوا تھا کیا پہلے کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ڈپٹی مولانا صاحب کا اور اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا؟ اب یہ کیا نیا, یہ طے نہیں ہوا تھا کیا؟ پتامی صاحب جب یہ میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی, جس کو پیپلز پارٹی نے اس کیا تھا, جس سے ہم نے یوسف گیلانی کو آفیشیلی اناؤنس کیا تھا ایز اے چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ, جی اس میں یہ بات ہوئی تھی, اور اس میں جو ہے اور جماعتوں کو بھی خواہش تھی کہ ان کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے. پھر ہم اس کے لیے کمیٹی بنائی جس میں ہر جماعت کا ایک ممبر موجود تھا, بالکل, اور اس ممبروں نے مطلب ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ہم مولانا صاحب کو دیتے ہیں. اور اس میں اب یہاں پر تھوڑا سا وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نون کو دیں گے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا پیپلز پارٹی کو دیں. یہ بات اب ہمارا وہ تو یہ ہے کہ اب جو ہے بات یہ ہوئی تھی کہ گیلانی صاحب اگر ہار جائیں گے تو پھر وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے, یا بات یہ ہوئی تھی کہ چیئرمین گیلانی صاحب ہوں گے اور اپوزیشن لیڈر نون کا ہوگا, چاہے وہ جیتے یا ہاریں؟
دیکھیں اس میں جیتے ہارنے والی بات نہیں تھی اس کے اندر. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ ہمارے لیے تمام سینٹرز جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث عزت ہیں, ہماری کسی کی کہتا دیکھتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گیلانی صاحب اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن بنسبت باقی ہمارے ممبران کے, وہ سب کو مطلب ہے کہ اکٹھے چلا بھی سکتے ہیں. ان کا جو ایکسپیرینس ہے کل جو طے ہوا تھا اس کی خلاف ورزی نہیں ہے, آپ نے طے کیا تھا نا کہ اپوزیشن لیڈر نون کا ہوگا, اب گیلانی صاحب ہار گئے تو کیا ان کو اپوزیشن لیڈر بنا؟ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم میجورٹی پارٹی ہیں. جیسے شہباز شریف صاحب اس میں نیشنل اسمبلی میں دیکھیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, پھر انہوں نے وہ پی ایس سی کے چیئرمین بھی تھے, پھر انہیں رانا تنویر صاحب کو جو ہے فیصل صاحب جب آپ یہ طے کر رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا تب بھی آپ اکثریتی پارٹی تھے نا, لیکن آپ مانے تھے اس بات پہ خود, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یار زیادہ اکثریت ہماری تو ہمارا بنا دو, تو پھر طے کیوں کیا تھا کہ نون کا بنے گا؟ تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ اکثریتی پارٹی. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر گیلانی صاحب, ہم نے کہا کہ گیلانی صاحب بن جائیں گے تو ہم آپ کو دیں گے. اب گیلانی صاحب کیونکہ ان کا بھی کیس چل رہا ہے, جب تک ان کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا, ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت آپ میں سے وہی سوال کر رہا ہوں, کیونکہ مریم نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ گیلانی صاحب جیتے تو یہ اور ہارے تو یہ, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طے ہوا تھا کہ گیلانی صاحب جیتے تو وہ چیئرمین سینٹ اور ہارے تو اپوزیشن لیڈر, یہ بات ہوئی تھی. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کے جو ہے ہم نے یہ طے ہوا تھا کہ گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور باقی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ طے ہوا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا, یہ بھی طے ہوا تھا نا؟ نہیں, یہ ہماری پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. جو مین میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے کوئی شاہد خاقان عباسی کے گھر پہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ, اس میں طے نہیں ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا؟ خاقان عباسی صاحب کے گھر میں کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, 7 ممبرس کی کمیٹی تھی, 10 ممبرس جو ہر پارٹی کے ایک نمائندہ تھا, اس میں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا, پی ایم ایل این نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں دے دیں اور جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے مولانا صاحب بڑھیں. حالانکہ ممبرز مولانا صاحب کے 5 تھے اور وہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے گئے, تو ود ان دی پارٹی ہوتا ہے. جیسے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا, یہ میجورٹی پارٹی ہے, ان کو ایک چیز بھی نہیں ملی, انہوں نے چیئرمینی بھی دے دی اور ڈپٹی چیئرمینی بھی دے دی. تو اس میں یہ ہے, ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ممبر ہمارے ساتھ زیادہ ہیں تو آپ ہمیں دے دیں, کیونکہ ہم میجورٹی پارٹی ہیں, ہمیں اب لیڈر آف دی اپوزیشن دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر اس کا جو رول ہے, جو گیلانی صاحب جو رول پلے کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا اس میں. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہر سینٹر محترم ہے, لیکن گیلانی صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب کا اتنا نہیں ہے جتنا گیلانی صاحب کا ہے. ملکہ صاحب آپ بتائیں نا ویسے کہ آپ کے خیال میں کون زیادہ اچھا اپوزیشن لیڈر ہوگا؟ ایک سیکنڈ بادامی صاحب, ایک سیکنڈ میں ملکہ صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پچھلے اس میں بات کی کہ جی گیلانی صاحب کے جو ہیں وہ ہم نے کوئی ووٹ پرچیز نہیں کیے, لیکن ملکہ صاحب یہ بتائیں, ہمارے لیے تو کہتے ہیں گیلانی صاحب کے بیٹے نہیں کیا, آپ کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو کہاں سے ووٹ ملے؟ آپ کے لیے ضمیر کی آواز ہے, دوسروں کے لیے اگر ممبرز آ جائیں تو وہ کہتے ہیں پیسوں سے خریدے گئے ہیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں, اگر آپ کے ممبر بکے ہیں تو ان کو نکال لیں. بتائیں جی ملکہ صاحب نکالنے کی, آپ ایک ممبر کو اگر آپ 16 بندے نکالیں گے آپ حکومت نہیں رہے گی. میں آپ سے اس شو کے اندر دیکھیں بادامی صاحب, آپ بہت اس شو کے اندر ہمارے محترم کولیگ ہیں فیصل کنڈی صاحب, آپ نے ان کو اتنی مشکل میں ڈالا, ایسا مشکل مکالمہ ان سے کیا, اپنی پارٹی کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں, لیکن آپ کے معصومانہ سوالوں نے آج ان کو مشکل میں ڈالا. وضاحت پہ وضاحت مانگ رہے تھے, میں ان کے لیے تشریح کر دیتی ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے اتحاد میں کوئی نظریاتی یکسوئی نہیں تھی, ہم اقتدار کے لیے ساتھ آئے تھے, ہم نے کچھ فیصلے کیے تھے, پی ڈی ایم نے مل کر ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا پایا, اور ہم نے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے ڈے کے اوپر ایک دوسرے سے جو وعدے کیے تھے ان کو وفا نہیں کیا. جب وعدے وفا نہیں ہوئے تو ہمارا جو سارا تحریک تھی, ہمارا اتحاد تھا, وہ ٹوٹ گیا. اور کیا خدا کی قدرت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو جو پی ڈی ایم کی تحریک کے ممبران اقتدار سے ہٹانے کے لیے متحرک ہوئے تھے, آج آپس میں اقتدار کے لیے لڑ پڑے ہیں. تو یہ ان کا کارما ہے, یہ ان کے سامنے واپس مڑ کے آیا ہے, کیونکہ آپ کا جو نظریہ تھا, جو آپ کی تحریک تھی, وہ کسی اصولی موقف کے اوپر مبنی نہیں تھی, یہ آپ کے ساتھ ہونا تھا. ہم نے تحریک چلائی, 126 دن دھرنا دیا, عوام کو قائل کیا, عوام ہمارے ساتھ ہوئے, بڑے بڑے جلسے کیے, کیونکہ ہم شفافیت کے لیے کھڑے ہوئے تھے, ہم ووٹ کے تقدس کے لیے کھڑے ہوئے تھے, آپ اقتدار اور کرپشن کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اسی لیے جو آج ہو رہا ہے وہ ہونا تھا, اور آپ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں.
تو لڑنا ہے لڑیے اور اقتدار کے لیے لڑتے رہیں گے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ ایسے بہت سارے شوز اور کریں گے اور میں کنڈی صاحب کو اسی طرح آپ کے شوز کے اندر بچاؤں گی, ان کے ایشوز کے اوپر وضاحت پیش کروں گی اور تشریح کروں گی ان کی بات. واہ واہ ملک صاحب, آپ نے یہ ہم آہنگی دیکھی ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں الحمدللہ کہ وہ کہہ رہی میں اس طرح بچاؤں گی. یہ کیا ہو رہا ہے, تسی کلے رہ گئے ہو ملک صاحب, بڑی مہربانی ہے ان کی. دیکھیں ماشاءاللہ, اللہ نظر بد سے بچائے جی ماشاءاللہ. نہیں ہم نے تو کہا ملکہ مسکراتی اچھی لگیں گی تو اپنا اچھی بات ہے. اگر یہ ترجمانی تھوڑی سی جو مشکل, ویسے تو میرے خیال میں مشکل فیصل کو پیش نہیں آ رہی تھی, لیکن اگر ملکہ نے سمجھا ان کو مشکل پیش آ رہی ہے, اور باقاعدہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے بچایا, پھر ان کو طرح بتایا ان کا مطلب یہ تھا. جی ایگزیکٹلی. میرے سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے. ہاں وہ ملکہ ایکچولی دیٹس ویری وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جواب دیں گے, اپنی ساری لیگل اسٹریٹجی تو آپ کو بتائیں گے نہیں کنڈی صاحب, بدامی صاحب کے شو میں. اچھا ڈپٹی چیئرمین لیگل اسٹریٹجی پہ آئے, وہ کہہ رہے ہیں ڈپٹی میں اگر ان کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے دیے تو وہ کیا ثواب کمانے کے لیے دیے تھے؟ اگر آپ کے لوگ ان کو ووٹ دیں تو بکے ہوئے, اور ان کے ووٹ آپ کو ووٹ دیں, ان کے لوگ آپ کو, تو وہ ثواب کیوں سے دے رہے تھے کہ ثواب ملے گا یار ووٹ دو یار؟ نہیں ہم نے نہیں کہا کہ ثواب کمائے یا گناہ کمائے. انہوں نے کیا کمایا جو ان کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا؟ کیے تھے وہ وفا نہیں کیے, ہم نے انہوں نے وعدے ہی وفا نہیں کیے, جو یہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا, اس کے بارے میں اس لیے ان کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. ہماری تو کوئی ویڈیوز اس لیے ان کے لوگوں نے آپ کو کیا ترجمانی ہے نہیں آئی جہاں ہم نے بتایا کہ ووٹ کیسے خریدا جائے گا, ووٹ کیسے ضائع کیا جائے گا, عوام کا اعتماد کیسے چوری کیا جائے گا. میں ذرا کنکلوڈ کرنا ہوں, ٹھیک ہے اس پہ یہ وضاحت. ملک صاحب کنکلوڈ کریں ذرا. 26 تاریخ کو مریم بی بی کو بلایا ہے, نیب نے بلایا ہے. ویسے کنڈی صاحب میری بات سنیں, ویسے کنڈی صاحب اگر آپ کی اس بات کا ملکہ نے یہ مطلب لے کر اس کی یہ تشریح کی ہے اور یہ ترجمانی کی ہے تو بچ کے رہنا ہے آپ نے. یہ تو زیادتی والی ترجمانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جاگتے رہنا, انتے نہ رہنا. کہ ایسے نہ ہو جو گناہ آپ کے نہیں ہے وہ بھی کھاتے میں ڈال دیں. ویسے ہم تو آپ کو صرف متبنہ ہی کر رہے ہیں. سر جاتے جاتے ملک صاحب کنکلوڈ کر رہا ہوں میں. 26 تاریخ کا بتائیں ملک صاحب, یہ انہوں نے رینجرز بلا لیے ہے, ہٹانا پڑ جائے کوئی. آپ نے کارکنان بلا لیے, انہوں نے رینجرز بلا لیے. دیکھیں وسیم, اس میں تو ایک بڑی سنجیدہ صورتحال یہ ہے کہ جب ایک نیب کے پروسیس میں ایک ایویڈنٹ زیادتی کی بات ہو تو اس کے ساتھ تھوڑی سی تشویش بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک اشتعال بھی نظر آ رہا ہے. تو اس پہ کوئی حکمت کے ساتھ ہی کام ہو تو زیادہ مناسب ہے کہ نیب اپنے طریقہ کار کو دیکھے کہ 26 کو اشتعال کے مظاہرے کا امکان ہے, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں پایا تو جاتا ہے بہرحال. نہیں مجھے ایکچولی دس از واٹ the pulse is, میں تو اس کے مجھے نظر آ رہا ہے. So you are afraid کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. نہیں مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ کوئی اپنا جو نیب کی جو زیادتی ہے وہ اتنی ایویڈنٹ ہے کہ وہ اگر آپ کسی شخص کو بھی دکھائیں گے جو بھی تھوڑا بہت بھی کوئی فیر بات کرے گا تو نیب کی اس طرح کی زیادتی اور بار بار کی جانے والی زیادتی تو بڑی غیر مناسب ہے. جاتے جاتے لاسٹ منٹ ہے کنڈی صاحب, آپ بتا دیں پی ڈی ایم کے لاکھوں کارکنان پہنچ رہے ہیں 26 تاریخ کو نیب کے باہر, تو پیپلز پارٹی کے بھی لاکھوں کارکنان پہنچ رہے ہیں. بادامی صاحب, میں نے مولانا صاحب کی اور مریم صاحبہ کی پریس ٹاک دیکھی تھی. جی ہمیں ابھی تک ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. بالکل اگر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ رابطہ کرے گی, وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے لوگ پہنچے تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے کارکنان پہنچیں گے تو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں نہیں, اس میں آفیشیل باتیں بھی ہوتی ہیں. اگر وہ آفیشیل رابطہ کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہ یا مریم صاحب رابطہ کریں گی پھر جائیں گے. بالکل ہم اس کے اوپر غور کریں. تھینک یو ویری مچ سر, تینوں مہمانوں کا بہت بہت. ہم ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. اب سے کچھ لمحوں بعد یوم پاکستان کا آغاز ہو جائے گا. وطن کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ کرے کہ تا قیامت یہ وطن قائم رہے. کل شام 5 بجے اس حوالے سے ARY نیوز کی خصوصی نشریات بھی ضرور دیکھیے گا. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,